اللہ के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। उर्दू इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का किस्सा लेकर आया हूं। जी, वही यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जिनका तज़किरा अक्सर औकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में मिलता है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम 1350 क़ब्ल मसीह मिस्र में पैदा हुए। उन दिनों वहां फिरऔन की हुकूमत थी। आपका बनी इसराइल से ताल्लुक था और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम खास थे। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। मौरिखीन ने आप अलैहिस्सलाम का नस्ब यूं बयान किया है, योशा बिन नून बिन फराहीम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। गो के अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का बतौर नबी जिक्र फरमाया है और ना ही कहीं आप अलैहिस्सलाम का नाम आया है। ताहम सूरह कहफ में 2 जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक नौजवान रफीक खास का जिक्र है और हजरत अबी बिन अकाब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो यूशा अलैहिस्सलाम बिन नून ही हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस आजाद करवाने के लिए कौम अमालका से जिहाद करने गए तो बनी इसराइल ने लड़ने से इनकार कर दिया और कहा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। अल्लाह ताला ने इस सरकशी पर उन्हें सहराए ती में कैद कर दिया, जहां वो 40 साल तक भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बिन नून भी उनके साथ थे। बनी इसराइल के वो तमाम लोग जिन्होंने जिहाद से इनकार किया था, इस तवील अरसे में मर खप गए। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के 12 कबाइल में से हर कबीले का एक नकीब मुकर्रर कर दें और उन्हें अपने कबीले की क़यादत और रहनुमाई, जिहाद की तरबियत और दीगर मालूमात की जिम्मेदारी दे दें। दरअसल ये सारी तैयारी कौम अमालिका से जिहाद के लिए थी। कुरान करीम में इरशाद बारी है और अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और उन्हीं में 12 सरदार बनाए और अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, उनकी तौकीर करो और अल्लाह को कर्ज़े हसना दो, तो मैं तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बस जिसने तुम में से इसके बाद कुफर किया तो बेशक वो सीधे रास्ते से गुमराह हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक 12 कबाइल में से 12 सरदार मुंतखब किए और हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को उन सब का सिपा सालार मुकर्रर किया। अभी वादिये तीह की सजा की मुद्दत पूरी भी नहीं हुई थी कि पहले हजरत हारून अलैहिस्सलाम और फिर 2 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। ताहम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से कबल हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को अपना जानिशीन और खलीफा मुकर्रर फरमा दिया था। कई मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्हें नबूवत भी अता की गई थी। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने सिपा सालार की हैसियत से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के अजीम मकसद को सामने रखते हुए बनी इसराइल की जंगी तरबियत जोरों शोर से जारी रखी। बनी इसराइल को वादिये तीह में अल्लाह ताला की जानिब से मनोसलवा मिल रहा था। उनकी कोई मुआशी सरगर्मी तो थी नहीं, सो उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त फन हरब सीखने में सर्फ किया और जल्द ही जंगी दाव पेच में मुहारत हासिल कर ली। सहराए तीह में कैद के 40 साल पूरे हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کراؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی تیہ سے نکلے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیواروں کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایت کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، بس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ نے سورج کو غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے، جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی فتح میں پیش آیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان پر پہنچے۔ ارض کنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہ و تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہو تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتہ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، وعظ و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکراپن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت کی پرواہ نہ کی
اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ و استغفار کے بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے اتراتے اور تمسخر کرتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، غرور، سرکشی و بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد باری ہے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبانوں سے ہتا ہتا کہتے جاؤ، یعنی استغفار کرتے جاؤ، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور ہتا کو چھوڑ کر کہنا شروع کر دیا دانا بالی کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی و سرکشی اور احکام الہی سے تمسخر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت پر عمل پیرا رہی وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی تیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کی تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء تھیں۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و کرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت بابرکت چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق سکینہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو، تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جاں کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔